बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के ताज़ा एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज भी कुछ अहम जो ख़बरें हैं उनके ऊपर तजिया होगा, लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त सबसे करंट इशू है वो APC का है। काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि APC के हवाले से बताएं जो कल सुबह होने जा रही है। तो ये तो वीडियो मेरी आज है, क्योंकि मैं 3 दिन बाद डालता हूँ, तो लिहाजा जो मेरे पास दस्तयाब ख़बरें हैं उस पर मैं आपको तजिया दे दूँगा। आपको याद होगा कि मैंने जो लोग मुझे देखते हैं 20 अगस्त को मैंने बताया था कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है APC के हवाले से। और आपको मैंने ये भी बताया था कि इससे पहले जितनी भी APC होती रहीं उसके अंदर ये APC सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई कि उनको अंदरूनी तौर पर तो थे मामलात जोड़ तोड़ के, क्योंकि बैक चैनल के अंदर इनके बातचीत चल रही थी तो इनको उम्मीदें थीं। लेकिन जैसा कि FATF का मामला आया, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि जब FATF का मामला आया तो FATF के हवाले से इन्होंने गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। लेकिन जो कि ये बात भी थी कि अगर मैंने ये भी आपको बताई थी बात कि अगर इमरान खान अगर इस पर पिछली वीडियो में मैंने बड़ी वजाहत से कहा था कि अगर इमरान खान इस पर अगर मुल्क की खातिर अगर कंप्रोमाइज़ कर लेते तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती थी जो कि FATF ने इनको कही थी। तो बात फिर वही आ जाती कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी आपने उनको NRO दे दिया। तो बात वही बात होती कि कान इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें। तो नतीजा ये हुआ कि वो इमरान ने उनको कोई NRO नहीं दिया और किसी किस्म का भी कोई रियायत जब नहीं दी गई तो इनका ये प्लान था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। लेकिन उसके बाद फिर जो मैंने पहले बताया आपको कि जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने अपना काम दिखाया, कुछ इधर उधर करके उन्होंने मामला को क्लियर कर दिया। अच्छा देखिए, अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो लोग मुझे वीडियो देखते हैं, मैंने एक दफ़ा पहले आपको बताया था कि जो इस्लामाबाद के अंदर जो मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया था तो उस धरने को भी जो उठाया था कुछ लोगों के कहने पे उठाया था। वो लोग कोई ताकतवर हलकों, मैंने आपको उसमें बड़ी वजाहत की थी कि जो ताकतवर हलके हैं उनके भी कैटेगरीज़ हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो जो 3 नंबर या 4 नंबर या कैटेगरी 5 तक के जो लोग होते हैं ना, वो लोगों से बैक चैनल के अंदर जो है ना सियासी कभी कभी तीसरे दर्जे तक कभी लोग नेगोशिएशंस करते हैं। तो इनमें से कुछ दर्जे के लोग थे जिन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को चौधरियों के ज़रिए पैगाम दिया था और मामला चला गया। तो असल में बादी नज़र में होता यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है मुसलसल बैक चैनल पे पसे पर्दा जो है ताकतवर हलकों के जो दूसरे या तीसरे, दूसरा भी नहीं बल्कि तीसरे या चौथे दर्जे के जो लोग हैं उनसे ही राब्ते में रहते हैं। इसी तरह सियासी जमातें भी हैं, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ का मैंने आपको बताया था वो भी राब्ते में रहते हैं। लेकिन और यही हुआ कि अभी इस मरतबा भी जो गुज़िश्ता चंद दिनों पहले एक इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ मुलाकातें हुई थी जब ये APC की हिलजुल हुई थी। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको इशारा दिया था कि कुछ लोगों ने इनको समझाने की कोशिश की है, जिस की वजह से फिर जरदारी साहब ने थोड़ा सा अपना पल्लू ये बचाया। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग जरदारी हाउस में नहीं होगी, ठीक है जी। तो फिर अब वो होटल की जगह उन्होंने ले ली। लेकिन पसे पर्दा जब मैंने कहा था कि क्योंकि सियासी जमातों ने एक प्लान बनाया था हमेशा गवर्नमेंट को नीचे गिराने के लिए, लेकिन उनको बैरून मुल्क से हिमायत थी लेकिन भरपूर आशीर्वाद हासिल नहीं थी। भरपूर आशीर्वाद से मुराद ये होती है कि हर तरीके की सपोर्ट मिलना, यानी पैसे के ज़रिए से भी और दूसरे तमाम ज़राए से। और मैंने जो मेरी वीडियो को देखते हैं बाकायदा मैंने आपको वाज़ेह तौर पर कहा था पूरी वीडियो में कि कुछ इस्लामी दोस्त हमारे ममालिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं लेकिन वो इमरान के ख़िलाफ़ हैं, वो इमरान को हटाना चाहते हैं। क्या वजूहात हैं, क्यों है, वो सब मैं पहले बता चुका हूँ उसमें, क्योंकि अब 15 मिनट की वीडियो 16 मिनट की वीडियो में बार बार रिपीटेशन नहीं हो सकती। तो वो उन लोगों ने बाकायदा अपना किरदार अदा किया है और वो किरदार अदा कर रहे हैं। और उनमें से कुछ लोग, आपको तो पता भी है, कुछ हमारा बहुत ही अच्छा इस्लामी दोस्त मुल्क है, उनके सफ़ीर भी हालिया तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब से और इनसे जो मिलते रहे हैं उसकी भी मैंने आपको सारी तफसील दी थी। तो वो इसी पस मंज़र के अंदर ये मामला चल रहे हैं। और जब आज से 3-4 दिन पहले जब ये मामला चले थे तो कुछ ताकतवर हलकों के लोगों से फिर रब्ता हुआ था, इन्होंने उनको बुलाया भी था, कुछ बातचीत भी हुई इनकी इस्लामाबाद में, किसी जगह कोई नशिस्त हुई थी, वो खाने पीने की, आपको पता है इस्लामाबाद में एक दूसरे के घरों पर चलती रहती हैं मामलात। तो वहाँ पर कुछ बात हुई थी तो वहाँ इन्होंने यही कहा, इन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हमें मसला ये है कि अगर हम थोड़ी बहुत भी अगर आप हुकूमत की मुखालफत की बात नहीं करेंगे, आपको पता है हमारे पे केसेस हैं, तो हमें जो है फिर हम अपनी सियासी हैसियत खो देंगे, सियासी हमारी जो भी एक वैल्यू है वो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो हमें कम से कम आप इतनी इजाज़त दें कि हम थोड़ी बहुत हुकूमत की मुखालफत करें, और जहाँ तक बात है हमारे केसेस की तो ठीक है, हम अदलिया का सामना करेंगे।
ان حلقوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، کیونکہ میری خبر جو ہے نا میں بڑا تصدیق کے ساتھ دیتا ہوں، میری رابطے رہتے ہیں لوگوں سے. تو وہ بتاتے ہیں کہ سامنے بیٹھ کے وہ یہاں اس قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن پس پردہ جا کر پھر دوبارہ یہ جو ان کا طریقہ کار ہے دوہری پالیسی کا، یہ کرتے رہتے ہیں. یہی ابھی گزشتہ 5-7 دن پہلے ہوا تھا. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تذبذب کا شکار ہے. میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان بند گلی میں ہے. ٹھیک ہے جناب. اور اب مسئلہ یہ ہوا کہ جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب اور اسرائیل کا معاملہ طے ہو گیا، تو ان کے پاس پھر صرف اب عجم ممالک میں پاکستان اور ترکی رہ گئے. اب ان دو ملکوں کے اندر اس وقت سب سے بہترین ملک جو ہے نا اس وقت پاکستان ہے، کیونکہ یہاں پہ اپوزیشن جو ہے بالکل اس وقت تیار کھڑی ہے حکومت کو گرانے کے لیے. تو یہ جو سارا معاملہ اب چل رہا ہے اے پی سی کا، اس اے پی سی کے اندر بیرونی ممالک اور بیرونی ہمارے دوست سفارت خانے انتہائی متحرک ہیں. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور آج پھر کنفرم کر رہا ہوں. اب جو کل اے پی سی ہونے جا رہی ہے اس میں نواز شریف صاحب ویڈیو میں شرکت کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے. پہلے انہوں نے شرکت نہیں کرنی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ شرکت کریں گے تو وہ کورٹ کے اندر جو مسئلہ ہے وہ پرابلم ہو جائے گی. لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان کچھ بھی کر لے آپ نواز شریف کو واپس نہیں لا سکتے. اس کا میں نے اشارہ بھی دے دیا تھا. ایون آپ انٹرپول سے بھی نہیں لا سکتے. انٹرپول کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا نہیں لا سکتے. اب وہ ایک وجوہات میں نے آپ کو بتا دی، اب پھر کبھی اس پہ ذکر کروں گا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح نواز شریف صاحب جو ہے متحرک ہو گئے. اس لیے متحرک ہوئے کہ ان کو ان دوست ملکوں سے بھی ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں ایکٹیو ہوں اور آپ کو اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان میں بھی آپ کو سپورٹ کی جا رہی ہے، باہر بھی آپ کو سپورٹ کی جا رہی ہے. اب یہ بات یعنی اے پی سی کی وجود میں آنے کی یہ اصل میں بنیادی بیک گراؤنڈ ہے. اچھا اب آ جائیے اس کے ایجنڈے بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. اس کے ایجنڈا جو ہے نا ہڈن، ایک تو ہے سیدھا ایجنڈا میں آپ کو بتاتا ہوں جو طے پایا ہے. ہو سکتا ہے شاید ابھی میں آج صبح بتا رہا ہوں، یہ جب ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے شام کو کسی ٹی وی پہ چینل پہ آ جائیے، کیونکہ میری ویڈیوز آپ کل دیکھیں گے آپ صبح. تو اس میں یہ ان کا ایک تو ایجنڈا یہ تھا کہ جناب ہم کہیں گے کہ بھئی حکومت ناکام ہو گئی ہے اور کوئی مطلب ایک لاہ عمل ترتیب دیا جائے کہ کس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور کوئی مطلب دباؤ ڈالا جائے کوئی قلیل مدتی انتخابات کے لیے، اور مطلب قراردادیں اس قسم کی پاس کی جائیں. لیکن ایک ہڈن ایجنڈا یہ ہے کہ پریشر ڈالنا ہوگا حکومت کے اوپر، احتجاجی تحریکیں چلائی جائیں گی، فرقہ وارانہ فسادات کرائے جائیں گے. یہ میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں، یہ طے ہو چکی یہ بات ہے. اور یہ بات سب کے درمیان نہیں طے ہوئی ہے، یہ درمیان میں صرف 3-4 لوگوں کے درمیان میں طے ہوئی ہے. اس کے اندر بلاول صاحب ہیں، زرداری اور آپ کا مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، اچکزئی صاحب ہے، اور آپ کی مریم نواز شریف صاحبہ. ٹھیک ہے. شہباز شریف کا میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف پرتشدد تحریک چلانے کے حق میں نہیں ہیں اور نہ پہلے تھے. لیکن اس جو اے پی سی ہو رہی ہے، اس اے پی سی کے اندر شہباز شریف نے یہ وعدہ کیا تھا مقتدر حلقوں کے ساتھ کہ وہ کوشش یہ کریں گے کہ مریم نواز نہ جائیں بلکہ وہ خود جائیں. اور وہ کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ ان کی چونکہ بیک چینل میں معاملات چل رہے ہیں، لیکن شہباز شریف ناکام ہو گئے. ابھی میرے پاس اب جو ہے جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے پاس یہ ابھی کنفرم اطلاع نہیں، کیونکہ میں تجزیہ جو ہے نا میں اس پہ خیالات پہ نہیں دیتا جب تک مجھے کنفرم نیوز نہ ہو. میں نے بڑی کوشش کی معلوم کرنے کی، لیکن ابھی تک مجھے نہیں پتہ لگ پایا کہ شہباز شریف صاحب جو مریم نواز نہیں گئیں تو کیا شہباز شریف نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی یا وہ مجبور ہو گئے. یہ ابھی مجھے نہیں پتہ لگ پایا کہ یا کوئی شہباز شریف نے گیم کی ہے. اگر شہباز شریف نے گیم کی ہے تو یہ میں بتا دوں آپ کو، شہباز شریف کے اوپر گرفتاری کی تلواریں لٹک رہی ہیں. شہباز شریف بھی پکڑے جائیں گے اور چند کے لوگ بھی پکڑے جائیں گے، کیونکہ ان کا وعدہ یہ تھا کہ وہ مریم نواز کو نہیں جانے دیں گے. تو اگر مریم نواز چلی جاتی ہیں، جیسے کہ اب آ چکا ہے، اگر مریم نواز چلی گئی تو اس کا جو ہے خمیازہ جو ہے شہباز شریف کو بھگتنا پڑے گا. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. لیکن یہ مجھے ابھی نہیں پتا کہ آیا شہباز شریف اس میں خاموش ہیں کوئی، یا خاموشی ان کی مفاہمت ہوئی، یا مریم نواز شریف، کیونکہ یہ تو کنفرم بات ہے کہ میاں نواز شریف نے مریم نواز شریف کو کہا ہے کہ آپ نے جانا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اس پس منظر کے اندر یہ اے پی سی ہوگی، اور اس اے پی سی کے فوراً بعد ہی قوی امید ہے کہ پاکستان کے اندر شاید حالات آپ ابتر ہوتے دیکھیں. کچھ پرتشدد معاملات ہوں گے، روڈوں پہ لوگوں کو سڑکوں پہ لایا جائے گا، یہ سارے معاملات ہوں گے. اس کے اندر باقاعدہ پوری پلاننگ ہوئی ہے. اور ایک بات میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے کہی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب کا نواز شریف سے رابطہ ہے. لوگ بہت سارے ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ناراض ہو گئے مجھ سے، وہ کہنے لگے کہ جی فیصل صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، میں کبھی بھی بات ہوائی نہیں کرتا،
ثبوت ہوتے ہیں، ریکارڈنگز ہوتی ہیں، ملنے والے ساتھ ہوتے ہیں، رابطہ کرانے والوں سے بات کرتا ہوں، پھر بات کرتا ہوں، پھر آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اے پی سی ہو رہی ہے اس کے اندر جہانگیر ترین کا بھی رابطہ ہوا ہے نواز شریف سے، اور جہانگیر ترین نے بھی ان کو گو ہیڈ کر دیا ہے، کیونکہ جہانگیر ترین سخت ناراض ہیں علی ترین کا نام شوگر کے اندر لانے میں۔ جو شوگر کی جو ان کی انکوائری چل رہی ہے اس میں علی ترین کے گرد جو گھیرا ڈال رہی نیب، اس کے اوپر وہ سخت ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ مشتق تھا، میں نپٹتا رہتا، میرے بچوں کو اور میرے گھر والوں کو بھی ڈالا جا رہا ہے، تو لہٰذا اس پہ وہ سخت ناراض ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کی بات کھل جائے گی کہ پیچھے سے سب رابطے میں۔ ایون میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بہت سارے لوگ اصل میں حقیقت لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ میں نے شروع سے کہتا تھا کہ عمران خان کے بہت قریبی لوگ بھی جو ہیں وہ عمران کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ ظاہری طور پر عمران کے ساتھ ہیں اور پیچھے کسی اور کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے بار بار میں کہتا رہا تھا کہ بزدار کو ہٹا دیں۔ آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگ میری مخالفت کرتے رہے تھے، میں کہتا تھا کہ بزدار کو ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن بزدار صاحب نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں مسلم لیگ نواز کے کافی لوگ توڑ دوں گا۔ اب پتہ نہیں وہ توڑنے میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ جو پرسوں لوگ غائب ہوئے ہیں آپ کے جو فیڈ ایف کے اجلاس کے اندر، یہ پتہ نہیں بزدار صاحب کی وجہ سے ٹوٹے ہیں یا کسی بقول ننجا ٹیٹل نے غائب کرایا ہے۔ بہرحال یہ دیکھنا یہ ہے، لیکن یہ میں آپ کو پھر ایک بات بتا رہا ہوں کہ بزدار صاحب بھی ایک وقت آنے پر جو ہے عمران کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ مسلم لیگ کاف بھی پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا تھا مشکوک ہے، مسلم لیگ کاف بھی آپ کی وہاں پہ شرکت کر رہی ہے اے پی سی کے اندر۔ آپ کے جتنے اتحادی ہیں وہ سب شرکت کر رہے ہیں، جن جن کا میں نے آپ کو پہلے نام لیا تھا اور لوگ نہیں مانتے تھے، یہ بھی بات آج آپ دیکھ لیں، کل یہ دیکھ لیجیے گا، میں تو آج صبح بات کر رہا ہوں، ابھی 24 گھنٹے پڑے ہیں، کل یہ ساری پارٹیاں اس میں شریک ہوں گی۔ جماعت اسلامی کا شاید مجھے نہیں پتا کہ جماعت اسلامی جاتی ہے کہ نہیں جاتی، لیکن ابھی تک میرے پاس شاید کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے، لیکن ڈاؤٹ فل ہے، ہو سکتا ہے جائے، ہو سکتا نہ جائے، لیکن یہ سماعتیں جائیں گی۔ لیکن ان میں ایک چیز اور بات بتا دوں کہ پرتشدد تحریک چلانے کے لیے، یہ بھی میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں کہ پرتشدد تحریک چلانے میں اچھغزئی صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور 2-4 لیڈر جو ہیں شامل ہیں، لیکن ساری کی ساری پارٹیاں جیسے شیرپا گروپ ہے، دوسرے تیسرے لوگ ہیں، وہ کچھ لوگ جو ہیں پرتشدد تحریک چلانے کے حق میں نہیں ہیں، وہ صرف اے پی سی میں جا رہے ہیں کہ حکومت کو ہٹا دیا جائے۔ اب پھر بات گھوم کر وہی آتی ہے، مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اس وقت حالات کتنے خطرناک ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال اس وقت ہے، ہمارے خطے کے اندر چاروں طرف جنگ چل رہی ہے، پاکستان کے اندر ابھی حالات جو ہے، ابھی کرونا سے آپ کی معیشت کا کتنا نقصان ہوا ہے، پھر دوبارہ کرونا سن رہے ہیں کہ سر اٹھا رہا ہے۔ تو کیا اس صورتحال کے اندر ہمارا یہ ایشو ہے کہ ہم صرف عمران کو گرا دیں یا فوری طور پر حکومت کو گرا کر ملک کے اندر حالات خراب کر دیں؟ فرقہ وارانہ فسادات کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کوشش ہو رہی ہے، باقاعدہ اس کے اندر میں نے اخبارات میں بیانات بھی دیے تھے آپ کو، اور نام تک بتا دیے تھے کون کون سے ممالک ہیں کہ کون کون لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ ساری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے حالات، جیسے میں پہلے بتاتا رہا ہوں، کہ درجہ بدرجہ خراب ہو رہے ہیں، اور اسی لیے میں کہتا رہا ہوں کہ عمران کو چاہیے تھا کہ اپنے گرد ان پیراشوٹرز کو ہٹائیں۔ اگر انہوں نے ان پیراشوٹرز کو نہ ہٹایا تو ایک وقت آئے گا، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ موقع دیکھ کر ضرب لگانے کی کوشش کریں گے، تو یہ انہوں نے ایک ضرب لگانے کی کوشش کی ہے۔ اب چونکہ اندرون ملک اور بیرون ملک سارے رابطے ہو چکے ہیں، سارے معاملہ تیار ہیں، تو یہ اے پی سی ہو رہی ہے، اور اس اے پی سی کے بعد ہو سکتا ہے کہ شاید جیسے میں نے کہا تھا کہ حالات زیادہ خراب ہو جائیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرا اس میں ایک چیز اور بھی ہے، ایک چیز یہ بھی ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو کچھ حلقے ہیں، مطلب وہ طاقتور حلقے نہیں ہیں، لیکن طاقتور حلقوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو دوسرے اداروں کے لوگ ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس اے پی سی کے بعد یہ کوئی تحریک لے کر آئیں عدم اعتماد کی۔ یہ ان کا خیال ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد کی تحریک لانے کی پوزیشن میں یہ ابھی نہیں ہے۔ یہ غیر جمہوری طریقے سے عمران کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ نظام رہے یا نہ رہے، یاد ہوگا بہت سارے لوگوں کو میں نے کئی دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ بہتر یہ ہوتا ہے عمران آج سے 6-7 مہینے پہلے اگر اس نظام کو خود توڑ دیتا، کیونکہ دیکھیے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عمران کا وہ حکومت جو ملی ہے عمران کو آدھی تیتر آدھی بٹیر میں ملی ہے، اس کے پاس اقتدار نہیں ہے۔ وہ جن لوگوں کے ساتھ حکومت لے کے چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ساری باتیں، وہ کس طریقے سے حکومت لے کے چل رہا ہے،
قانون بنانے میں، قانون سازی میں کس قدر پرابلمز ہو رہی ہیں. ملک اور قوم اور عوام کے مفاد کا کوئی قانون جو ہے پاس نہیں ہو پا رہا. تو لہٰذا اگر یہ عمران از خود اگر یہ توڑ دیتے نظام کو، خود ہی گرا، نظام تو گرنے جا رہا ہے، نظام گرے گا. میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ نظام گرے گا. اب کس طرح گرتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، اور کب گرتا ہے یہ بڑی جلدی آپ دیکھیں گے. لیکن اگر عمران اگر خود ہٹا دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اور یہ کہہ سکتا تھا، ایک رائٹ ہوتا اس کے پاس کہ دیکھیے میں نے چونکہ ایک نیا پاکستان یا ایک نئی چیز لانے کی کوشش کی تھی، میں اس میں کسی حد تک کامیاب نہیں ہو پایا، اس لیے کہ میرے پاس پوری پاورز نہیں تھیں. بہرحال میں نے کوشش کی. لیکن یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ عمران کی بہت بڑی ایک چیز بڑی کامیاب ہو گئی ہے کہ اس نے عوام کو یہ بتا دیا ہے کہ اس ملک کو اب تک چور اور بدعنوان لوگ چلاتے رہے، اور قوم جو ہے اندھیرے کے اندر بدعنوانوں کو ووٹ دیتی رہی ہے. تو ایک تو عمران نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی کہ اس نے کم از کم چور اور ساہوکاروں کو علیحدہ کر دیا، جو آج سے 70 سال تک کوئی بھی سربراہ مملکت نہیں کر سکا. یہ تو ہو گئی پاکستان کے حوالے سے. کچھ چھوٹی سی میں آپ کو چند ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ بیرون ملک کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ طالبان کا آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کے معاملات چل رہے ہیں، میں نے بتایا بھی تھا آپ کو. اور جو افغان پیس ٹاک چل رہی ہے اس کے اندر ابھی جو بیچ میں ملاقاتیں ہوئی تھی وہ بھی کامیاب گئی ہیں، اور طالبان جو ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ افغانستان کا کنٹرول لے لیں. اور ابھی آپ کو بتایا کہ کل کی بات ہے کہ جو پاکستان کا جو سرحدی علاقہ ہے ننگہار، وہاں پر افغان طالبان نے حملہ کر کے جو ہے جو پاکستانی افغان جو فیور کے اندر ہے انہوں نے جو وہاں پر کچھ میں نے بتایا تھا جیسے کہ وہاں پہ ان کے سرحدی علاقوں میں کچھ راؤ کے اور کچھ دوسروں کے ایسے اڈے موجود تھے جہاں پہ کہ داعش کو لا کے بٹھایا گیا تھا، وہاں پہ انہوں نے ان کو صفایا کر دیا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حق میں یہ چیز بھی بہت بہتر ہے. کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے. دوسری جانب بھارت اور چین کا اسٹینڈ آف جو تھا وہ آپ کے سامنے اسی طرح ہی ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا تھا، میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ کئی لوگوں نے کہا کہ روس نے گارنٹی لے لی. روس نے گارنٹی اس بات کی نہیں لی تھی کہ چین اپنی فوجیں پیچھے کر لے گا. روس نے گارنٹی اس بات پہ لی تھی کہ جو کچھ چین اگر کہتا ہے، بھارت کے ساتھ اگر کوئی نیگوشیشن کرتا ہے، نیگوسیشن اگر چلتی ہے تو وہ اس نیگوسیشن پہ قائم رہے گا، اس بات کی گارنٹی لی تھی. لیکن ایز سچ بہت سے لوگوں نے، تجزیہ نگاروں نے کہا تھا کہ وہ روس ضامن ہو گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں، اس قسم کی کوئی ضمانت نہیں ہوئی. دوسرا عرب اسرائیل کے حوالے سے میں بتا دوں کہ اسرائیلی ایجنسی کی جو سربراہ ہے یوسی کوہن، انہوں نے MBS سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد ان کو کہا ہے کہ کئی جو دوسرے ممالک ہیں، عرب ممالک جن سے ان کے پس پردہ رابطے ہیں اسرائیلی خفیہ ایجنسی کی سربراہ سے، وہ ان کی اور مزید مدد کی جائے. اور انہوں نے کچھ پیغامات بھی دیے ہیں. تاہم یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی اور اب پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس حوالے سے MBS اور شاہ سلمان کے درمیان اختلافات ہیں. یہ میں شروع سے کہتا رہا ہوں اور آج بھی اپنی خبر پہ میں قائم ہوں کہ اس معاملے کے اندر شاہ سلمان اور MBS کے درمیان جو ہے نا اختلافات ہیں. اور دوسرا جو یہ ہوا ہے معاہدہ، اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس معاہدے سے میں نے دوسرے غیر ملکی چینلز کو بھی دیا تھا، جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں پابندی سے، اور دوسرے چینلز پہ بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک آئی واش ہے. اور آج وہ روس نے بھی کہہ دیا ہے، روس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو عرب اسرائیل معاہدہ ہوا ہے اس سے وہ روس سے یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو دوسرا یہ ہے، ساری اہم چیزیں 2-4 تھیں آپ کو میں نے بتا دی. اصل مسئلہ یہی تھا جو آپ کو میں نے مین بتایا ہے APC کا، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب متحرک ہیں، اور یہ مولانا اس کے اندر سب سے زیادہ کردار ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. ٹھیک ہے دوسروں کا ہے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، کیونکہ JUI جو ہے نا وہ جو ہے آپ کی، وہ بیان شیانے سنا انہوں نے کافی پکڑ لی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو جمعیت علماء ہند ہے اس نے JUI پاکستان کو ہدایت کی ہے کہ وہ PTM کی بھرپور حمایت کرے. اور یہ اور یہ میں پکی خبر دے رہا ہوں، مجھے ہندوستان سے میرے ذرائع نے بتائی ہے یہ بات کہ ان کو PTM کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت کی گئی. یہی وجہ ہے کہ 3-4 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے کی بات ہے، گلگت بلتستان کے اندر انہوں نے پاکستان کے اداروں کے خلاف سخت زبان جو ہے استعمال کی، اور یہ وہی زبان ہے جو کہ PTM پاکستان کی آرمی اور فوج کے خلاف جو استعمال کرتی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. کل APC ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر ضروری ہوا شام کو تو میں کل ایک چھوٹا سا تجزیہ آپ کو دوں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اور کل کے لیے یہ چھوٹی سی میری جو تجزیہ تھا خبروں پہ، یہ آپ کی نظر ہے. امید ہے کہ اسے آپ کو پسند آئیں گے. اگر آپ کو پسند آئیں تو آپ سے ایک درخواست ہے کہ اسے آپ لائک کر کے آگے شیئر بھی کر دیے گا، اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اسی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.